सेठ अब मुकम्मल शैतान बन चुका था। इसे इस बात से कोई गरज नहीं थी कि परवीन के साथ वो लोग इसकी रिहाई के बाद क्या सलूक करेंगे। वो ख़ुद को परवीन की इखलाकी ज़िम्मेदारी से भी मुबर्राअ समझने लगा था। इसके लिए खानम भी परवीन के साथ ही जहन्नुम में जाती। इसे अब अपने 2 करोड़ रुपए की रकम सुबह तक परवीन से वसूल करनी थी, जिसके लिए इसने परवीन को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। इसने ज़बरदस्ती परवीन को ऐसा मदहोश कर दिया कि इसके और परवीन के दरमियान कोई रुकावट ही बाकी न रहे। रात का खाना कमरे में आने तक परवीन वाकई बहकी बातें करने लगी थी। इसने सेठ हांडी वाला के इसरार पर 2-3 लुक़मे जहर मार किए, जिसके बाद सेठ हांडी वाला पर शैतान सवार हो गया। इसकी दरिंदगी अपने नुक्ता अरूज को छू रही थी। शायद वो लाशऊरी तौर पर इस हादसे के लिए परवीन ही को ज़िम्मेदार समझकर इससे सारा कर्ज चुकाने पर तुल गया था। सुबह तक वो बिल्कुल बेदम होने के बाद बिस्तर पर ढेर हो गया। जब इसकी आंख खुली तो परवीन कमरे में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता इसके सिरहाने बेड टी रखी थी जो अभी तक गर्म थी। जाओ जहन्नम में, इसने दिल ही दिल में परवीन को मोटी सी गाली देकर कहा और चाय बनाकर पीने लगा। दोनों को इस बात का इल्म ही न हो सका कि इनकी शैतानियों का मुकम्मल रिकॉर्ड स्लो लाइट के फीते पर मुंतकिल हो चुका है। ये वडेरा सोलंगी की ज़ाती इख्तरा थी। वो मुस्तकबिल में पेश आमदा किसी भी ख़तरे की मुकम्मल पेशबंदी का सामान कर चुका था। इसने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक फिर एक तीर से 2 शिकार वाला दाव खेला था। परवीन को बरहना और नीम बेहोशी की हालत में वो लोग उठा कर ले गए थे। अब वो हुक्मदाद की मलकियत थी और ये इसकी मर्ज़ी पर मुनहसर था कि इसे कब रिहा करता। बाज़ मामलात में वडेरा सोलंगी की तरफ से इसे फ्री हैंड मिला हुआ था, जिनमें से एक अहम मामला औरतों का था। वडेरा को इसका हिस्सा पहुंचाने के बाद वो किसी भी औरत से क्या सलूक करता है, इसे कुछ लेना देना नहीं था। परवीन को होश आया तो वो किसी दूसरे कमरे में थी। सेठ एक मरतबा फिर गायब हो चुका था। इसको जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। सेठ की दरिंदगी के आसार परवीन के जिस्म पर मौजूद थे। इस पर फिर घबराहट का दौरा पड़ गया था। हैरत अंगेज़ तौर पर वो जिस कमरे में गई वहाँ इसके लिए निस्वानी इस्तेमाल की करीबन हर शय मौजूद थी। यहाँ भी जनाना कपड़ों के 2-3 जोड़े रखे थे, जिनमें से एक उठाकर इसने पहन लिया और दोबारा बेदम सी होकर पलंग पर लेटी रही। खुदा जाने इन लोगों ने यहाँ क्या मैकेनिज़्म फिट कर रखा था कि इन्हें इसके जागने का इल्म भी हो गया, जिसका अंदाज़ा इसे थोड़ी देर बाद इसी मुहज़्ज़ब बैर क़यामत से हुआ था। इसने इन्हें कल शाम चाय और खाना सर्व किया था। इसने अनवाओ अक़साम के नाश्ते, चाय कॉफ़ी से सजी ट्राली इसके नज़दीक खड़ी कर दी और वो खुद मुअद्दबाना अंदाज में करीबन क्वलनश बजाते हुए वापस लौट गया। परवीन का जी चाहता था कि इससे सेठ हांडी वाला और अपनी किस्मत के फ़ैसले से दरियाफ़्त करे, लेकिन इसने इस खौफ से ज़ुबान न खोली कि मुबादा इन लोगों के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ ये बात न हो तो न जाने इसके साथ क्या सलूक हो। नाश्ता जहर मार करने के बाद इसने वक़्त गुजारी के लिए टीवी लगा लिया था और बज़ाहिर अपना जी बहलाने की कोशिश करने लगी। दोपहर तक यही सिलसिला जारी रहा था। अचानक ही दरवाज़ा खुला और हुक्मदाद अंदर दाखिल हुआ। वो पहली मरतबा इसके कमरे में आया था और एक और गैर मुसल्ली आया था। दरवाज़ा इसके अकब में बंद था। कोई बेआरामी तो नहीं हुई? तुम्हारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रह गई? हुक्मदाद ने अंदर दाखिल होते ही इसके पलंग के नज़दीक कुर्सी पर बैठकर बेतकल्फ़ी से दरियाफ़्त किया था। परवीन का दिल धक से रह गया। नहीं, इसने घबराहट में कहा। देखो मैडम, घबराने की कोई बात नहीं, हम ज़ुबान के बंदे हैं। कह दिया ना कि तुम्हारी जान छूट जाएगी, रिहा हो जाओगी तो हो जाओगी। लेकिन कब अचानक ही परवीन सिसक पड़ी। इसके ज़बत का बंधन टूट गया और इसने रोना शुरू कर दिया। अरे बाबा, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह तो बात बिगड़ जाएगी। ना बाबा, ना रोए तुम्हारे दुश्मन, इसने परवीन को करीबन पिचकारते हुए कहा, लेकिन परवीन की सिसकियाँ जारी रहीं। चुप करती है या? अचानक ही हुक्मदाद पर जैसे जुनून तारी हो गया। इसकी आवाज़ में कहर तड़प रहा था। परवीन सहम कर रह गई। अचानक ही इसका रोना धोना ख़त्म हो गया। इसने मौत के खौफ से अपनी सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। जाओ अपना मुंह ठीक करके आओ। याद रखना, अगर मूड बिगड़ गया तो सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ से कहीं नहीं जा सकोगी। हुक्मदाद ने इसे गुसल खाने की तरफ इशारा करते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में कहा और वो किसी मैकेनिकी अमल के तहत गुसल खाने में जा घुसी, जहाँ इसने इंतहाई जबर से ख़ुद को कदरे नॉर्मल किया और करीबन 3-4 मिनट के बाद बाहर आ गई। ये हुई ना बात बाबा, हमें रोने धोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये कहते हुए हुक्मदाद ने इसका बाजू पकड़ा और खींच कर अपने करीब सोफ़े पर गिरा लिया।
پروین کے لیے اس کا یہ سلوک انتہائی غیر متوقع تھا، کیونکہ اب تک ان لوگوں میں سے کسی نے اسے چھونا تو دور، اس سے بدتمیزی والی بات بھی نہیں کی تھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے حکمداد نے اس کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پروین کو دیوانہ وار گالیاں بک رہا تھا۔ پروین پر جیسے ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا، اس نے دیوانہ وار چلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف اس کی چیخ کے ساتھ ساتھ حکمداد کے کہکہے بلند ہو رہے تھے اور وہ کسی وحشی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سیٹھ ہانڈی والا کو رات کے پچھلے پہر بتایا گیا کہ اسے رہا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مطلوبہ رقم مل گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پروین یا کسی اور کے متعلق دریافت کرنے کا تردد نہ کیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ آدمی جو خود کو حکمداد کہتا تھا، اس مرتبہ اسے نظر ہی نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں پر پھٹی باندھ کر 2 گن بردار اسے باہر لائے اور اس مرتبہ جس گاڑی میں اسے بٹھایا گیا، سیٹھ ہانڈی والا کو احساس ہو گیا کہ یہ اس کی اپنی ہی گاڑی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اندر خاموشی طاری تھی۔ اسے علم نہ ہو سکا کہ اندر کتنے لوگ موجود ہیں، سفر کب تک جاری رہا، وہ لوگ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے تھے۔ سیٹھ ہانڈی والا کو ملنے سے پہلے کسی بات کا علم نہ ہو سکا۔ اس بیچارے کو تو اس بات کا پتہ بھی نہ لگا کہ جس شخص کو حکمداد کے نام سے اس کے سامنے لایا گیا، وہ حکمداد ڈاکو نہیں تھا۔ حکمداد ڈاکو ضرور تھا، لیکن وہ کسی کی غیرت اور عزت نفس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا۔ اس نے تو خود بندوق اٹھائی تھی اپنی عزت اور غیرت کے تحفظ کے لیے۔ وہ تو پروین اور سیٹھ ہانڈی والا سے کئی گنا زیادہ مظلوم تھا۔ وڈیروں نے اس کی بیوی، بچوں اور بہن کے ساتھ وہی کچھ کیا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب وہ اس ظلم کی فریاد لے کر پولیس کے پاس گیا تو پولیس نے الٹا اس کو مجرم جان کر جیل بھیج دیا۔ بیچارے معمولی ہاری حکمداد، حصول انصاف سے بے امید، نظام جبر کا شکار، ستم ظریفی حالات کا مارا ہوا حکمداد، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور مقامی وڈیرا نے اسے خودکشی کی سرحد پر پہنچا دیا، تو اسے عقل آئی کہ وہ اس نظام سے یوں نہیں ٹکرا سکتا۔ اس جیسے بے وسیلہ شخص کے پاس تو سرکار دربار تک اپنی فریاد پہنچانے کے لیے بھی وسائل نہیں تھے۔ پھر وہ کیا کرے؟ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنے سینکڑوں مظلوم ہاریوں کی طرح گمنامی کی موت مر جائے، یا پھر اپنے مظلوم قبیلے کے لیے مثال بن جائے۔ بے وسیلہ، کمزور اور حالات کا مارا ہوا حکمداد دوسرے راستے پر چل نکلا۔ وہ مظلوموں کی چیخ بن گیا، سراپا احتجاج بن گیا۔ جیل سے کچہری تک جاتے ہوئے اس نے اپنی نگران کی بندوق چھینی، اس کی چابی سے اپنی ہتھکڑی کھولی اور فرار ہو گیا۔ ہاہاکار مچ گیا۔ وڈیروں نے پولیس کا ناطقہ بند کر دیا۔ ایک معمولی ہاری فرار ہو گیا۔ ان کی چھری کے نیچے آیا ہوا شکار بچ کر نکل گیا۔ وہ تل ملا کر رہ گئے۔ یہ پولیس ان کی نمک خوار تھی، سرکار کی نہیں۔ سرکار پولیس کو تنخواہ ضرور دیتی تھی، لیکن حکم وہ وڈیروں کا مانتے تھے۔ ان کے مالک اور آقا وڈیرے تھے، جن کے احکامات کی اطاعت میں ان سے معمولی کوتاہی بھی نہیں ہوتی تھی۔ پہل تو مقامی پولیس آفیسر نے وڈیروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ معمولی ہاری ان کے لیے کیا خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اور وہ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ اس کے پاس ہے کیا؟ نہ کوئی سیاسی پشت پناہی، نہ کوئی خاندانی پس منظر، نہ کوئی ماضی کی غنڈہ گردی اور بدماشیوں کا ریکارڈ۔ کون اسے پناہ دے گا؟ اس کے پاس تو ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ کہاں مارا مارا پھرے گا؟ بالآخر اس کو وڈیروں ہی کے قدموں میں گرنا پڑے گا۔ بالآخر وہ خود ہی پولیس کے پاس واپس آ جائے گا، لیکن وہ مکافات عمل کو بھول گئے۔ انہیں اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ کبھی کبھی تقدیر الٹی چال چل جاتی ہے، کبھی کبھی بظاہر تمام اسباب کی موجودگی میں بھی نتائج حسب توقع برآمد نہیں ہوتے، اور خلاف توقع وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا گیا ہوتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ عین ان لمحات میں جب مقامی وڈیروں کے نوکروں کی فوج اپنے کتوں کے ساتھ نزدیکی گوٹھوں میں اس کی کھوج کر رہے تھے، جب پولیس نے اس کے لیے ہر ممکنہ مشتبہ مقام پر ناکہ لگا رکھا تھا، جب اس کی گرفتاری اور پھر آف دی ریکارڈ موت کے لیے سارے علاقے میں مخبری کا جال پھیلایا جا رہا تھا، عین ان لمحات میں ایک روز رات کے پہر حکمداد وڈیرا سجل کی حویلی میں نمودار ہوا، بالکل یوں جیسے بوتل کھلنے پر اچانک اس میں کئی سال سے قید جن باہر نکل آتا ہے۔ وڈیرا سجل اس کے فرار کا انتقام اس کے قبیلے کی ایک اور عورت سے، جو اس کی قریبی رشتہ دار تھی، لینے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ مظلوم عورت اس کے سامنے اس کی خوابگاہ میں بندھی اس کے قدموں میں پڑی تھی، جب کمرے کی کھڑکی ٹوٹی اور فرشتہ اجل بن کر حکمداد اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی تھی، جس کی نالی اس نے وڈیرا سجل کی طرف سیدھی کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس بندوق کی گولی سے مار کر اس سرکاری بندوق کی توہین نہیں کروں گا،
تم ایسی موت مرو گے جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ شراب کے نشے میں دھت وڈیرا سجل کچھ سمجھ پاتا، اس نے کمرے کی دیواروں پر لٹکی درجنوں بندوقوں، تلواروں اور خنجروں میں سے جو وڈیرا سجل کے آباء و اجداد کے زمانے سے یہاں سجی آ رہی تھیں، ایک کلہاڑی پکڑ لی جس کا پھل معمول سے دگنا تھا اور جس کے ذریعے وڈیرا سجل نے اپنے ہاتھوں 3 بے گناہوں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ دوسرے لمحے اس نے کلہاڑی کے بھرپور وار سے اس کا بازو کاٹ دیا۔ اس کے بعد تو جیسے حکم داد پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ وہ وڈیرا سجل کی چیخوں سے بے نیاز ماہر کسائی کی طرح اس کے جسم کے انگ انگ ایک ایک کو کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ وڈیرا سجل جانے کب کا مر چکا تھا، لیکن اس کی دیوانگی تب تک ختم نہ ہوئی جب دروازہ باہر سے زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ حکم داد نے کلہاڑی وڈیرا سجل کے ٹکڑوں میں بٹی لاش پر پھینکی اور سہمی ہوئی اپنے قبیلے کی عورت سے چلا کر کہا، خبردار، اگر آج کے بعد کسی نے ان کی غلامی کی، اگر زندہ گوٹھ تک پہنچ جاؤ تو سب کو بتا دینا کہ وڈیرا سجل کی حویلی یا زمین پر کام کرنے والے اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خوفزدہ مظلوم عورت کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور جس کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا تھا، اس کھڑکی سے اسے باہر پھینک کر اس کے عقب میں اپنی بندوق سمیت چھلانگ لگا دی۔ جب تک وڈیرا سجل کے کارندے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، حکم داد ان کی دسترس سے نکل چکا تھا۔ سجل کی ٹکڑوں میں بٹی لاش ان کے سامنے دہشت کا سامان بنی پڑی تھی اور اس کے خون میں تیر رہی تھی۔ ان کے تو ہوش و حواس اڑ گئے، سہم کر رہ گئے بیچارے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب سجل کے بڑے بیٹے نے زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے انہیں ہوش دلایا تو وہ بظاہر تو اپنے مالک کے حکم کی اطاعت میں باہر کو لپکے، لیکن اندر سے وہ سب بے حد خوفزدہ تھے۔ ابھی انہیں علم نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ کسی شیرنی کا جنا ہے جس نے وڈیرا سجل کو مار ڈالا۔ وہ اس کے تعاقب میں ضرور نکلے تھے، لیکن اپنی جان کی حفاظت ان سب کے لیے مقدم تھی۔ مظلوم ہاری عورت دیوانہ وار بھاگتی اپنی جھونپڑی تک پہنچی تھی۔ اس پر دیوانگی طاری تھی۔ حکم داد کے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس غلام زادی کے بدن میں جیسے کوئی دیو حلول کر گیا تھا۔ وہ ایک جھونپڑی کے سامنے چلا چلا کر حکم داد کا حکم سناتی تھی، مار ڈالا حکم داد نے وڈیرا سجل کو، کلہاڑی سے مار ڈالا۔ اس نے سارے گاؤں میں منادی کر دی، گاؤں والوں سن لو، حکم داد کا حکم سن لو، کل سے کوئی وڈیرا سجل کی حویلی اور زمین پر کام نہیں کرے گا ورنہ حکم داد اسے بھی مار ڈالے گا۔ وہ دیوانہ وار چلاتی رہی۔ ہاریوں کی ساری بستی بیدار ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب اچانک ان پر قہر ٹوٹا۔ وڈیرا سجل کا بیٹا اپنے مسلح گنڈوں کے ساتھ ان کی بستی میں یوں گھسا جیسے پاگل سانڈ کسی فصل سے پکے کھیت میں گھس جاتے ہیں۔ اس نے ایک ایک ہاری کو باہر نکال کر جانوروں کی طرح پیٹ ڈالا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے چیختی چلاتی ان کی عورت کو گولی مار کر اس کی زبان بند کروا دی اور انہیں دھمکیاں دیتے واپس لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے کسی فلم کے منظر بدلتے چلے گئے۔ حکم نے وڈیرا سجل کے خاندان سے گن گن کر بدلے لیے اور ان لوگوں کو گوٹ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ حکم داد ایک معمولی ہاری، ظلم کا شکار حکم داد دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کا نامور ڈاکو بن گیا۔ وڈیروں نے اب اس سے انتقام کا ایک عجب طریقہ نکال لیا تھا۔ وہ اپنے کارندوں سے ارد گرد کے علاقے میں کوئی بھی غیر قانونی کارروائی کروا کر اس کا الزام حکم داد کے سر لگا دیتے۔ وڈیرا سولنگی نے بھی یہی کیا تھا۔ اس نے سیٹھ ہانڈی والا کے اغوا اور قتل کا الزام بھی اس کے سر منڈنے کا مکمل اہتمام کیا ہوا تھا۔ گاڑی اب رک گئی تھی، اس کا انجن بند ہو گیا۔ کسی نے سیٹھ ہانڈی والا کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ سیٹھ نے اندازے سے اپنا بایاں پاؤں باہر نکالا، جہاں ایک بڑے ہوئے ہاتھ نے اس کا بازو تھام کر اسے باہر کھڑا کر دیا۔ اسے چند لمحوں کے لیے صرف یہ احساس ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے کسی جگہ کھڑا ہے، کیونکہ یہاں ہواؤں کا شور اور مخصوص ہوا چل رہی تھی۔ کسی نے اچانک ہی اس کی کن پٹی کے نزدیک سے فائر کیا اور سیٹھ ہانڈی والا کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر گر پڑا۔ ابھی شاید اس کے کچھ سانس باقی تھے جب دوسرا فائر بھی کچھ فاصلے سے اس کی کھوپڑی پر ہوا۔ اس کے سر سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا تھا۔ کسی نے زمین پر پڑے مردہ سیٹھ ہانڈی والا کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتار دی۔ کار انہوں نے وہیں چھوڑ دی۔ وہ تعداد میں 3 تھے جنہیں لینے کے لیے وہاں پہلے سے ایک سرکاری نشان والی گاڑی کھڑی تھی۔ تینوں اطمینان سے گاڑی تک آئے اور ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو کر چل رہی تھی۔ کن پٹی پر دونوں فائر سائلنسر لگے پستول سے کیے گئے تھے۔
اگر وہ آواز کے ساتھ بھی رات کے اس پہر میں بپھرے ہوئے سمندر کی پرشور لہروں کی آواز میں فائر کرتے تو شاید 2-3 گز سے آگے سنائی ہی نہ دیتی۔ ان میں سے ایک نے گاڑی میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد اپنے موبائل فون سے ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف سے آواز آنے پر صرف اتنا کہہ کر فون بند کر دیا، کام ہو گیا ہے، ہم واپسی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے فون موصول کرنے والے نے یہ پیغام شہر میں موجود وڈیرا سولنگی تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے لمبی ہوں کر کے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے منشی، اب تم اپنا کام شروع کرو۔ اس کا سیکرٹری وڈیرا سولنگی کا رازدار اور جرائم میں برابر کا ساتھی تھا، جس نے وڈیرا سولنگی کو فوراً مبارکباد دی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اپنی گاڑی میں وہ نزدیکی مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس مارکیٹ میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اپنے ایک واقف دکاندار سے اس نے بلا ضرورت 2-3 چیزیں خریدیں اور اس کے فون سے ہی مقامی اخبار کا نمبر ملا ہے۔ مجھے آپ کے کرائم رپورٹر صاحب سے بات کرنی ہے، اس نے رابطہ ہونے پر کہا۔ کرائم رپورٹر اگلے ہی لمحے لائن پر تھا۔ دیکھو سعید میاں، تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں۔ ایک مرتبہ کسی کے کہنے پر تم نے میری مدد کی تھی۔ آج میں تمہیں تمہارے کیریئر کا بہترین سکوپ دے رہا ہوں۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ آپ کون ہیں صاحب جناب؟ کرائم رپورٹر نے بے تکلفی سے پوچھنا چاہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، تم صرف میری بات سن لو۔ اگر دل مانے تو یقین کرنا، دل نہ مانے تو نہ کرنا۔ چیمبر آف کامرس کے صدر سیٹھ ہانڈی والا کی لاش اس وقت کسی پوائنٹ پر اس کی گاڑی کے پاس پڑی ہے۔ اسے یرغمال کر کے دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا اور اس کی بروکر شاہانی سے 2 کروڑ روپے وصول کرنے کے باوجود اسے مار ڈالا۔ اس نے ایک ایک لفظ ٹھہر کر چبا چبا کر کہا تھا۔ ایک منٹ، شاید کرائم رپورٹر کے لیے اتنی دھماکہ خیز اطلاع انتہائی غیر متوقع تھی۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، بس یاد رکھنا C.2 کروڑ۔ بروکر شاہانی، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر اس نے فون منقطع کر دیا۔ دکاندار اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آ گیا تھا۔ یار اس کی کیا ضرورت تھی، کہہ کر اس نے بوتل لے لی۔ حسب معمول سے گپ شپ کرنے کے بعد وہ گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے راستے میں ایک فون بوتھ سے ایک غیر ملکی نیوز ایجنسی کے رپورٹر کو فون کر کے اپنی آواز بدل کر یہ ساری کہانی لکھوا دی تھی۔ کرائم رپورٹر اور غیر ملکی نیوز ایجنسی غیر ملکی رپورٹر وہاں ایک دوسرے سے چند منٹ کے وقفے پر ہی پہنچے تھے۔ پولیس یہاں تک نہ پہنچی، لیکن انٹیلیجنس ایجنسی کے جو لوگ رپورٹر کے تعاقب میں یہاں تک آئے تھے، انہوں نے فوراً یہ اطلاع اپنے افسران کو پہنچا دی تھی کہ وہاں سے ٹھانڈی والا کی لاش موجود ہے اور شاید رپورٹر اسی کا دیدار کرنے وہاں گیا ہے۔ دونوں کے فوٹوگرافر کھٹکھٹ تصاویر اتار رہے تھے۔ جب پولیس کی موبائل وہاں پہنچ گئی، ممکن ہے وہ لوگ مقامی اخبار کے رپورٹر کو قابو کر گئے۔ فی الوقت یہ سنسنی خیز خبر روک ہی لیتے اور بعد میں صلاح مشورے سے گول مول خبر جاری کرتے، لیکن غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے نمائندے کو کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ موبائل انچارج نے معمول کی کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں کے بیان ریکارڈ کیے۔ دونوں نے ایک ہی جیسا بیان دیا تھا، جس کے مطابق کسی نے فون کر کے انہیں اطلاع دی تھی۔ دونوں پیشہ ور اخبار نویس تھے۔ خبر کا دوسرا حصہ جس کا تعلق شاہانی سے تھا، دونوں چھپا گئے۔ مقامی کرائم رپورٹر نے واقعی بڑا سکوپ مار لیا تھا۔ جب تک دیگر اخبارات کے نمائندے اور فوٹوگرافر وہاں پہنچتے، پولیس والے لاش اٹھا کر سرد خانے میں لے گئے تھے۔ البتہ سیٹھ کی قیمتی گاڑی وہیں کھڑی تھی، جس پر پولیس کے ماہرین انگلیوں کے نشانات تلاش کر رہے تھے۔ تمام لوگ بھاگم بھاگ مردہ خانے پہنچ رہے تھے، جہاں بڑی مشکل سے انہیں لاش کی تصاویر اتارنے کا موقع ملا تھا۔ صبح کے اخبارات نے اس خبر کو نمایاں کر کے شائع کیا تھا، لیکن کرائم رپورٹر والے اخبار نے اس کو لیڈ بنایا تھا اور ساری کہانی شائع کر دی تھی۔ اس خبر نے چند منٹ بعد ہی سارے شہر میں سنسنی پھیلا دی کہ سیٹھ ہانڈی والا کو دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا اور 2 کروڑ روپے لے کر بھی اسے گولی مار دی۔ اس سے پہلے کہ اعلیٰ حکام کو کچھ سمجھ آئے، شیئر مارکیٹ میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ملک کی تاریخ میں اتنی تیزی سے انڈیکس ریٹ نہیں گرا تھا جتنی تیزی سے اب گر رہا تھا۔ چیمبر آف کامرس کا ہنگامی اجلاس اور پریس کانفرنس کا اعلان فوراً جاری ہو گیا۔ ممبران نے فون پر ایک دوسرے سے رابطہ کیا تھا اور اب وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس خبر نے ان کے اعصاب پر بجلی گرا دی تھی کہ ملک کے سب سے بڑے چیمبر کے صدر کو دہشت گردوں نے اغوا کر کے قتل کر دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ دوپہر کے بعد نائب صدر نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور پولیس کے خلاف قریباً تمام ممبران کی زہریلی تقاریر کے بعد اگلے روز تاجر برادری کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر قاتل گرفتار نہ ہوئے
تو تمام ملک کے چیمبر مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے، جس کے نتائج کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔